अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नोवेल लम्से जुनून के नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करती हूँ। राइटर ज़ोया अली शाह हैं, उन्होंने ये नोवेल राइट की है। ओके थैंक यू मीटिंग अस, और डॉक्टर शाहज़ेब कहते हुए मीटिंग रूम से बाहर आ गया। डॉक्टर शाहज़ेब प्लीज़, क्या आप कुछ देर मुझसे बात कर सकते हैं? डॉक्टर हुमा डॉक्टर शाहज़ेब के पीछे पीछे मीटिंग रूम से बाहर आईं। डॉक्टर हुमा की आवाज़ पर डॉक्टर शाहज़ेब रुक गया। डॉक्टर शाहज़ेब जो काफ़ी दिनों से डॉक्टर हुमा को इग्नोर कर रहा था, क्योंकि वो जिस सवाल का जवाब इससे चाहती थी वो खुद इस सवाल का फ़ैसला नहीं कर पा रहा था, तो वो डॉक्टर हुमा को क्या जवाब देता। इसीलिए डॉक्टर हुमा की सवालिया नज़रों से कतराता हुआ वो मीटिंग रूम से बाहर आया था। मगर अब जब वो इसके पीछे आई तो अब बात सुनना मजबूरी थी। जी बताएं, वो दोनों पॉकेट के अंदर हाथ डाले हुए सरसरी अंदाज में बोला। डॉक्टर, क्या हम एक साथ चाय पी सकते हैं, और चाय पीते हुए हम बात भी कर लेंगे? डॉक्टर हुमा ने डॉक्टर शाहज़ेब की इग्नोरेंस को नज़रअंदाज करते हुए कहा। डॉक्टर हुमा, मुझे एक इमरजेंसी है, पेशेंट को चेक करने जाना है। डॉक्टर शाहज़ेब ने साफ साफ बहाना बनाया था डॉक्टर हुमा से जान छुड़वाने के लिए। डॉक्टर शाहज़ेब, अगर आप मुझसे बात नहीं करना चाहते तो प्लीज़ साफ साफ बता दें, इस तरह बहाने मत बनाएं। डॉक्टर हुमा मायूस लहजे में कहते हुए जाने लगी। डॉक्टर हुमा, मेरा ये मतलब नहीं है, चले हम बैठ कर बात करते हैं। डॉक्टर शाहज़ेब डॉक्टर हुमा का मायूस चेहरा देखते हुए बोला। शाहज़ेब के साथ मीरा की मोहब्बत को लेकर जो हुआ, डॉक्टर शाहज़ेब बिल्कुल भी वैसा डॉक्टर हुमा के साथ नहीं करना चाहता था, मगर वो अपने दिल में मीरा के सिवा फ़िलहाल किसी को जगह भी नहीं दे पा रहा था। वो दोनों चलते हुए हॉस्पिटल के कैफ़ेटेरिया में आ गए। दोनों कुर्सियों को खींचते हुए टेबल पर बैठ गए। डॉक्टर हुमा के चेहरे पर इस वक्त पूरी तरह से मायूसी छाई हुई थी। शाहज़ेब ने चाय का ऑर्डर दिया। वेटर के जाने के बाद नज़रें झुकाकर बैठी हुई डॉक्टर हुमा की जानिब। डॉक्टर हुमा, मुझे पता है कि आप मुझसे क्या सवाल पूछना चाहती हैं। फ़िलहाल मेरे पास आपके सवाल का कोई जवाब नहीं है, सिर्फ़ इसीलिए मैं आपसे बात करने से कतरा रहा था। मेरा हरगिज़ मतलब आपका दिल दुखाना नहीं था। शाहज़ेब शर्मिंदा नज़रों से देखता हुआ बोला। डॉक्टर शाहज़ेब, मुझे पता है कि आप मुझ में इंटरेस्टेड नहीं हैं, और ऐसी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती भी नहीं, बस मैं आपसे इतना पूछना चाहती हूँ कि क्या आप किसी और में इंटरेस्टेड हैं? डॉक्टर हुमा ने जवाब तलब नज़रों से देखते हुए पूछा। प्लीज़ शाहज़ेब, मुझे हकीकत से आगाह कर दें ताकि मुझे कदम पीछे हटाने में आसानी हो। जब तक मुझे हकीकत नहीं पता चलेगी, कहीं ना कहीं मैं आपके लिए उम्मीद लगाए रखूँगी। तो बेहतर है कि आप एक ही बार हकीकत बताकर मेरी उम्मीद ख़त्म कर दें। डॉक्टर हुमा बहुत मायूस लहजे से बोल रही थी। डॉक्टर हुमा, देखो, मैं आपसे कुछ छुपाऊंगा नहीं, मैं किसी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था, मगर अब इनकी शादी हो गई है तो इनमें इंटरेस्टेड रहने का मेरे पास कोई रीज़न नहीं है। जब आप ख्यालों की दुनिया में किसी के साथ इस कदर इन्वॉल्व रहते हैं कि आपने इसके साथ अपनी दुनिया आबाद कर रखी होती है, तो इस दुनिया से निकलने के लिए बहुत टाइम की ज़रूरत पड़ती है। शायद मैं भी इस वक्त इसी सिचुएशन में हूँ। शाहज़ेब के दिल का दर्द इसके चेहरे पर डॉक्टर हुमा साफ देख सकती थी। कहीं ना कहीं डॉक्टर हुमा को ये सुनकर बहुत तस्कीन हुई थी कि अब वो इंटरेस्टेड नहीं हैं। डॉक्टर हुमा की टूटती हुई उम्मीद ने फिर से दम भरना शुरू कर दिया। डॉक्टर शाहज़ेब को कोई जल्दी नहीं है, मैं आपका डॉक्टर शाहज़ेब कोई जल्दी नहीं है, मैं आपका इंतज़ार कर सकती हूँ, और अगर आप अपने दिल को संभालने में कामयाब हो गए तो प्लीज़ मेरी तरफ ज़रूर देखिएगा। अगर आपने मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल होने का मौका दिया तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं एक बहुत अच्छी हमसफ़र साबित होंगी। डॉक्टर हुमा, आप एक बहुत काबिल डॉक्टर हैं और इससे कहीं ज़्यादा अच्छी इंसान हैं। आप मुझसे कहीं ज़्यादा बेहतर डिज़र्व करती हैं। फ़िलहाल मैं आपको कोई झूठी उम्मीद नहीं दिलाना चाहता। डॉक्टर शाहज़ेब, मेरी छोड़ें, आप अपनी बात करें कि आप मुझसे कहीं ज़्यादा बेहतर डिज़र्व करते हैं, और मैं शायद कहीं ना कहीं आपके काबिल नहीं हूँ। नहीं प्लीज़ डॉक्टर हुमा, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसा आप समझ रही हैं, आप बहुत अच्छी और काबिल हैं, मगर मैं अपने इस दिल का क्या करूं जिसने बहुत साल किसी से बहुत मोहब्बत की, और अपनी यकतरफ़ा मोहब्बत को अपने दिल में संभाल के रखा, मगर वो एकदम से जब मुझसे छीन गई, मुझे ये सारी दुनिया फ़जूल और बेकार लगने लगी।
کوشش کر رہا ہوں اپنے دل کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو سنبھالنے کی۔ جس دن کامیاب ہو گیا، آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کی محبت کو بڑی عقیدت سے اپنی زندگی میں شامل کر لوں گا۔ ڈاکٹر شاہ زیب سے ڈاکٹر ہما کا مایوس چہرہ دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ جس درد سے وہ خود گزرا ہے، اسی درد سے کسی اور کو بھی اس کی وجہ سے گزرنا پڑے۔ محبت کی تڑپ اور جدائی کیسی ہوتی ہے، یہ بات اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا تھا۔ ڈاکٹر ہما کو امید کا دامن تھماتے ہوئے وہ دونوں اٹھ کر واپس اپنی اپنی ڈیوٹی پر جا رہے تھے۔ کیا ہوا ہے؟ اتنے خطرناک تیور کیوں ہیں تمہارے؟ رومانشا نے میرب کے غصے والے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ مجھ سے بات مت کریں، غصے سے نظر گھما کر مصنوعی ہنسی چہرے پر سجائے ہوئے میرب بولی۔ میری جان، تمہیں غصہ کس بات کا ہے اور میں تم سے بات کیوں نہ کروں؟ رومانشا حیرانی سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا اور آس پاس چلتے ہوئے مہمانوں اور رشتہ داروں کا لحاظ کرتے ہوئے وہ بھی اپنے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائے ہوئے تھا۔ آپ نے مہک کے ساتھ کیوں پکس بنوائی؟ غصے سے آگ بگولا ہو کر کہا۔ میری جان کے ٹوٹے، میں نے اس کے ساتھ کوئی پک نہیں بنوائی، میں تو شاہ میر اور میرا کے ساتھ پک بنوا رہا تھا۔ اگر وہ زبردستی وہاں ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی تو میں کیا کرتا؟ وہاں سے اٹھ جاتا تو سوچو وہاں میرا کی ریپوٹیشن پر کتنا اثر پڑتا۔ آپ چپ چاپ بیٹھے رہیں، مجھے فی الحال آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ مجھے اس وقت آپ پر بہت غصہ آ رہا ہے۔ وہ آپ کی سائیڈ پر ہی آ کر کیوں بیٹھی؟ مہک کا یوں اچانک اسٹیج پر آ کر شاہ میر کے ساتھ بیٹھ کر تصویر بنوانا میرب کے دل کو آگ لگا گیا تھا۔ رومانشا نے ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ میرب، وہ جب تک یہاں پر رہے گی اس طرح کی چیپ حرکتیں وہ ضرور کرے گی۔ میں بہت جلدی اس کا یہاں سے جانے کا بندوبست کروں گا۔ پلیز تم اس کے گھٹیا حرکتوں کی وجہ سے ہمارے بیچ میں مس انڈرسٹینڈنگ نگیز مت بڑھانا۔ رومانشا نے ہمارے بیچ میں مس انڈرسٹینڈنگز نگز مت بڑھانا، رومانشا نے سمجھانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ رومان، میرے خیال سے میرا کو ہم یہیں سے ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ رومانشا کی امی اچانک سے چلتے ہوئے رومانشا کے پاس آ کر مشورہ مانگ رہی تھیں۔ کس نے؟ رومانشا اور میرب نے اپنے چہرے کے تاثرات نارمل کرتے ہوئے امی جان کی جانب دیکھا۔ جی امی جان، آپ کو جس طرح مناسب لگے۔ رومانشا نے فیصلہ اپنی امی جان پر ہی چھوڑ دیا تھا۔ ہاں، میرے خیال سے یہی مناسب ہے کہ ہم لوگ میرا کو ہال سے ہی سیدھا لے کر چلتے ہیں۔ میں نے تو کہا تھا کہ شاہ میر بھی ساتھ میں چلے، مگر اس کا شاید کوئی ضروری کیس ہے جس کے لیے اسے جانا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ صبح آئے گا اور کل کا دن وہ ہمارے ساتھ ہی گزارے گا۔ میرب کی والدہ کہہ رہی ہیں کہ میرب کو ہم لوگ یہیں پر چھوڑ جائیں، کل جب شاہ میر آئے گا تو وہ بھی ساتھ میں آ جائے گی۔ وہ کہہ رہی تھیں کہ جب سے میرب کی رخصتی ہوئی ہے، نہ تو اپنے مائیکے کے ملنے آئی ہے اور نہ ہی رکنے کے لیے۔ اس کی امی کافی زور دے رہی ہیں میرب کے رکنے پر۔ رومانشا کی ماں ساری تفصیل اپنے بیٹے کے گوش گزار کر اس کی رائے جاننا چاہتی تھی۔ امی جان، یہ سارے معاملے میں میرب کے رکنے کی بات کہاں سے آ گئی؟ رومانشا میرب کے رکنے پر بیزار منہ بناتے ہوئے بولا۔ شاہ ماما بالکل صحیح تو کہہ رہی ہیں، میں جب سے رخصت ہو کر آئی ہوں ایک بار بھی میں ماما کے گھر نہ رکنے کے لیے گئی ہوں نہ ہی ملنے کے لیے۔ میرب، تم سے میں نے رائے مانگی نہیں نا، اس لیے تم اپنی قیمتی رائے اپنے پاس رکھو، جب ضرورت ہوگی تو تمہاری رائے جان لوں گا۔ میرب کے جانے میں انٹرسٹڈ ہوتے دیکھ کر رومانشا کا غصہ اس کی آنکھوں سے چھلک رہا تھا۔ رومان، وہ میرب نے کچھ غلط بھی نہیں کہا، میرے خیال سے اسے بھی تم آج کا دن رکنے کی اجازت دے دو۔ پاس کھڑی ہوئی رومانشا کی امی نے رومانشا کو سمجھانے کی کوشش کی۔ امی جان، آپ جا کر میرا والا مسئلہ سلجھائیں، میں اور میرب آپس میں بات کر کے آپ کو بتا دیں گے کہ میرب نے رکنا ہے یا نہیں۔ آپ پریشان نہیں ہوں۔ رومانشا اپنی ماں کی بات کو ٹال دیا۔ ٹھیک ہے، جیسے تم دونوں کی مرضی، مگر جلدی کوئی فیصلہ کر کے بتا دو تاکہ میں اس کی امی کو جواب دے سکوں، رومانشا کی ماں کہتے ہوئے وہاں سے چل دی۔ اب بتاؤ، کیا فرما رہی تھی تم؟
اپنی امی کے جاتے ہی رومانشا نے گہرالود نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، شاہ میں یہ کہہ رہی تھی کہ میرا ماما لوگوں کے گھر رکنے کا بہت دل کر رہا ہے، میں ان سے بہت اداس ہو گئی ہوں، میرم من منانے والے انداز سے بول رہی تھی۔ شاہ کی نظروں میں دیکھنے کی تو اس وقت میرم میں ہمت نہیں تھی، اس لیے نظروں کو زمین پر گاڑے ہوئے کھڑی تھی۔ اپنی اداسی کی بہت فکر ہے تمہیں، اور میرا کیا، میں کیسے رہوں گا تمہارے بنا؟ وہ اپنے دونوں ہاتھ پاکٹ میں ڈالے ہوئے کھڑا، ارد گرد سے بے نیاز اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ شاہ بس ایک دن کی تو بات ہے، میں نے کون سا وہاں پر مہینوں رکنا ہے؟ مہینوں رکنے والی بات تو تم بھول جاؤ، اور فی الحال میں تمہیں ایک دن بھی رکنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ انداز حکمرانہ تھا۔ شاہ اس طرح ماما ناراض ہو جائیں گی، پلیز مجھے ایک بار جانے دیں۔ وہ التجائی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اگر تم جاؤ گی تو میں تم سے سخت ناراض ہو جاؤں گا، پھر تم منانے کی کوشش بھی کرو گی تو نہیں منا سکو گی۔ مگر شاہ میں ماما کو کیسے انکار کر سکتی ہوں؟ میرب جو سچ میں اپنی ماما پاپا سے بہت اداس تھی، وہ شاہ کو اپنی دلیلوں سے مطمئن کرنا چاہتی تھی، مگر شاہ کی دلیلیں شاہ پر بالکل بھی اثر انداز نہیں ہو رہی تھیں۔ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، کچھ بھی کہو، مگر تم رکنے سے انکار کرو گی، اور رکنے کی صورت میں کڑی سزا کے لیے تیار رہنا۔ وہ اپنا حکم میرب پر صادر کر کے چلتا ہوا میرا اور شاہ میر کی جانب چلا گیا۔ میرا، ایوری تھنگ اوکے؟ سب ٹھیک ہے؟ فوٹو سیشن کے دوران میرا اچانک سے بہت گھبرائی ہوئی تھی، جسے شاہ میر کی نظروں نے فوراً نوٹس کیا۔ اس کے ہاتھ ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے، یا یوں کہیں کہ اس کا پورا وجود ہی کانپ رہا تھا۔ ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھیں۔ گھبرا کر میرا نے اپنا ہاتھ شاہ میر کے ہاتھ پر رکھ کر زور سے پکڑا تو شاہ میر نے میرا کے چہرے کی جانب دیکھا، جو اس وقت پسینے کی بوندوں سے بھرا ہوا چمک رہا تھا۔ میرا، کیا بات ہے، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ شاہ میر نے فوٹو سیشن روکتے ہوئے میرا کو سامنے رکھا ہوا پانی کا گلاس تھمایا۔ ریلیکس میرا، کیا بات ہے، کیوں اس قدر گھبرائی ہوئی ہو؟ میرا نے شاہ میر کے ہاتھ سے پانی کا گلاس پکڑ کر پینا چاہا، مگر گھبراہٹ اور کپکپی کی وجہ سے سارا پانی اس کے اوپر گر گیا۔ شاہ میر اس کی گھبراہٹ کو سمجھ نہیں پا رہا تھا، مگر اتنا ضرور سمجھ رہا تھا کہ میرا اس وقت حد سے بھی زیادہ گھبرائی ہوئی ہے۔ تھوڑی مسٹیکس ہے رائٹنگ کی۔ پیچھے ہٹیے، میں نے کہا، پیچھے ہٹیے۔ رومانشا، جو میرا کی حالت دور سے آتا ہوا دیکھ رہا تھا، لوگوں کو سائڈ پر کرتے ہوئے چلا آیا۔ رومانشا کی دھار سے اسٹیج کے گرد دائرہ بنا کر کھڑے ہوئے سب لوگ دور ہو گئے۔ میرا بچہ، کیا بات ہے؟ رومانشا میرا کے پاس صوفے پر بیٹھتے ہوئے گھبرائی ہوئی نظروں سے دیکھ کر پوچھا۔ بھائی پلیز مجھے یہاں سے لے چلیں۔ میرا گھبراتے ہوئے اپنے بھائی کے ساتھ لگ گئی۔ میرا کے چہرے پر ایک وحشت طاری تھی، وہ اپنے بھائی کے ساتھ لگی ہوئی کانپ رہی تھی، آنسو اس کے گلے میں اٹکے ہوئے تھے۔ شاہ میر میرا کی گھبراہٹ اور ڈر کو جانچتی ہوئی نظروں سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ رومانشا کے آنے سے وہ میرا سے دور ہو کر کھڑا ہو گیا، کیونکہ میرا کی حالت کو مدنظر رکھتے ہوئے اس وقت اس کے بھائی سے زیادہ کمفرٹیبل میرا کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتی تھی۔ میرا بیٹا، مجھے بتاؤ کیا بات ہے، کیوں میرا بچہ اتنا ڈرا ہوا ہے؟ رومانشا میرا کو کندھے سے ہلا کر مخاطب کر رہا تھا، مگر میرا بے جان سی صوفے کی پشت کی جانب گر گئی، جس سے شاہ میر اور رومانشا اور بھی زیادہ گھبرا گئے تھے۔ رومانشا میرا کو باہوں میں اٹھاتے ہوئے باہر اپنے گاڑی کی طرف لے جا رہا تھا۔ میرا کو کیا ہوا ہے؟ رومانشا کی امی میرا کو یوں رومانشا کی باہوں میں لٹکتے ہوئے بے ہوش دیکھ کر گھبراتے ہوئے آوازیں دیتے ہوئے پوچھ رہی تھیں۔ امی جان، آپ بس گاڑی میں آ کر بیٹھیں، رومانشا بنار کے تیز قدموں کے ساتھ چلتا ہوا بولا۔ اللہ خیر کرے، میرے بچوں کی خوشیوں کو پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی ہے، رومانشا کی ماں بولتے ہوئے رومانشا کے پیچھے پیچھے قدم اٹھا رہی تھیں۔ شاہ میر رومانشا کے قدم سے قدم ملاتے ہوئے چلتا ہوا آ رہا تھا۔ شاہ میر ان کے ساتھ ہی جا کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ شاہ میر کی امی جان اپنی گود میں میرا کا سر رکھے ہوئے دعائیں پڑھ پڑھ کر اس پر پھونک رہی تھیں۔ گاڑی ڈرائیو
گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے رومان شاہ بار بار پیچھے کی جانب مڑ کر میرا کو دیکھ رہا تھا۔ شاہ میر کی سانسیں گلے میں اٹکی ہوئی تھیں۔ میرا کی زرد رنگت دیکھ کر، میرا کو بے ہوش اور بے جان دیکھ کر شاہ میر کو خود کا دل رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی نظر کے سامنے بار بار میرا کا روم میں تیار ہو کر شرمایا اور نکھرا چہرہ آ رہا تھا۔ میرا کے ہاتھ پر ڈرپ لگی ہوئی تھی، وہ ابھی تک ہوش میں نہیں آئی تھی۔ شاہ میر دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے گہری سوچتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ شاہ میر بے ہوش میرا کو ڈرپ لگے ہوئے دیکھ کر سوچ رہا تھا کہ ایسا کیا ہے جو اس کی نظروں سے اوجھل ہے، ایسا کیا ہے جس کی اس کی نظریں دیکھ کر بھی دیکھ نہیں پا رہی۔ اتنی دیر میں شاہ میر کا فون بجا جس پر اس کے بابا کی کال آ رہی تھی۔ جی بابا بیٹا تم لوگ کہاں ہو، کون سی سائٹ پہ؟ ہم لوگ نیچے کھڑے ہیں، ذرا ہمیں بتاؤ۔ بابا آپ وہیں رکیں میں آتا ہوں، شاہ میر کہتا ہوا روم سے باہر نکل گیا۔ ڈاکٹر نبیہہ ان کو کیا ہوا ہے؟ ڈاکٹر شاہ زیب کا میرا کو دیکھتے ہوئے پہلا سوال۔ ڈاکٹر نبیہہ روم میں میرا کی ڈرپ کو ٹھیک کر رہی تھیں۔ سر ان کو شدید ذہنی دھچکا لگا ہے، صاف الفاظوں میں کہوں تو انہیں نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے۔ فی الحال یہ خطرے سے باہر ہیں، مگر آئندہ ایسا ہوا تو ان کے دماغ کی نس بھی پھٹ سکتی ہے۔ کیا ہو سکتا ہے ان کے ساتھ؟ وہ بڑی گہرائی میں سوچتا ہوا بولا۔ سر کیا آپ انہیں جانتے ہیں پہلے سے؟ شاہ زیب کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر انابیہ بولی۔ جی یہ میرے بیسٹ فرینڈ کی سسٹر ہیں جو باہر کھڑے ہیں۔ ڈاکٹر انابیہ کا دوسرا سوال۔ نہیں وہ ان کے ہسبینڈ ہیں، وہ جو ساتھ۔ یہ آپ نے جو میڈیسن بتائی ہیں یہ وہ، اور کچھ چاہیے تو مجھے بتائیں۔ روم میں انٹر ہوتے ہوئے رومان شاہ بولا۔ نہیں سر سب کچھ ٹھیک ہے۔ اب آپ ان کے کیا لگتے ہیں؟ ڈاکٹر انابیہ یہ میرے بیسٹ فرینڈ رومان شاہ اور یہ ان کی سسٹر ہیں۔ شاہ زیب درمیان میں بولا۔ انہیں کیا ہوا ہے آپ مجھے تھوڑا ایکسپلین کر سکتی ہیں؟ جی سر میں نے سب کچھ ڈیٹیل میں ڈاکٹر شاہ زیب کو بتا دیا ہے۔ آپ ان سے پوچھ لیں، یہ آپ کو زیادہ اچھے سے ایکسپلین کر سکتے ہیں، بیکاز آپ لوگوں کا ایک فیملی ریلیشن بھی ہے، تو آئی تھنک آپ لوگ ایک دوسرے کو زیادہ اچھے سے سمجھا سکتے ہیں، سو آپ کمفرٹیبل بھی ہوں گے۔ جی آپ دوسرے پیشنٹ کو چیک کریں، میں انہیں اچھے سے سمجھا دوں گا، ڈاکٹر شاہ زیب بولا۔ جی سر تھینک یو، وہ کہتی ہوئی روم سے باہر چلی گئیں۔ رومان کیسے ہو؟ ٹھیک، تم بتاؤ؟ رومان شاہ نے بھی دو ٹوک میں جواب دیا۔ ویسے مجھے مناسب تو نہیں لگ رہا، مگر پوچھنا ضروری ہے کہ میرا اپنی میرڈ لائف میں خوش تو ہے نا؟ وہ خوش ہے یا نہیں؟ تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ تمہیں کس نے رائٹ دیا کہ تم میری بیوی کے بارے میں یہ سوال کرو؟ تم میری سسٹر آنا تھا ادھر، تم میری بہن کے بارے میں یہ سوال کرو؟ رومان شاہ کے جواب دینے سے پہلے شاہ میر نے وہ خوش ہے یا نہیں؟ تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ تمہیں کس نے رائٹ دیا کہ تم میری بیوی کے بارے میں یہ سوال کرو؟ رومان شاہ کے جواب دینے سے پہلے شاہ میر نے ڈاکٹر شاہ زیب کو جواب دیا، جو آیا تو روم میں میرا کو دیکھنے تھا، مگر ان دونوں کے درمیان کی باتوں کو سن کر وہیں رک گیا۔ مگر ڈاکٹر شاہ زیب نے یہ بات کی تو اس سے برداشت نہ ہوا، وہ فوراً اس نے جواب دیا۔ ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے میرا یہ سوال پوچھنا فرض ہے، اگر تمہاری جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو میں اس سے بھی یہی سوال کرتا، کیونکہ میں ایک ڈاکٹر ہوں، یہ میرا پیشہ ہے۔ ڈاکٹر شاہ زیب اکڑے ہوئے لہجے میں بولا۔ ہاں تو ڈاکٹر ہو تو ڈاکٹر والے سوال کرو، کسی کی پرسنل لائف میں مت گھسو۔ شاہ میر نے بھی اپنے تیور دکھاتے ہوئے بولا۔ اگر سوال کسی کی لائف سے کنیکٹ ہو تو ہمارا رائٹ بنتا ہے کہ ہم ان سے ہر طرح کا سوال کر سکیں، ٹھیک ہے؟ جس طرح سے تمہارا کام ہے نا ہر مجرم سے سچ اگلوانا، تو اس طرح سے ہمارا بھی کام ہے کہ پیشنٹ کو چیک کرنے سے پہلے اس کی مکمل ہسٹری کو جانا، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پیشنٹ کو کس طرح کا ٹریٹمنٹ چاہیے۔ ہاں تو تم ہسٹری جانا، تم ہماری میرڈ لائف میں کیوں گھس رہے ہو؟ شاہ میر کا غصہ ابھی بھی کچھ کم نہ ہوا۔ ہاں تو ہسٹری کو دیکھ کر یار پلیز ریلیکس ہو جاؤ،
تم دونوں ایجوکیٹڈ ہو کہ کس طرح سے بیوقوفوں کی طرح لڑ رہے ہو۔ دونوں پہلے تو ریلیکس ہو، پھر تحمل سے ایک دوسرے کی بات سنو۔ اس طرح سے ہم کسی بات کا حل نہیں نکال سکتے نا؟ رومانشا عقل کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا۔ رومانشا کو سب سمجھ آ رہا تھا کہ شاہ میر شاہ زیب پر کس بات کا غصہ نکال رہا ہے، اس لیے اسے لگا کہ ان دونوں کو فی الوقت خاموش کروانا ہی بہتر ہے۔ تو بس رومان، اس سے بول دو کہ یہ میرا کے متعلق کوئی بات نہ کرے، اور ویسے پوری سٹی میں تمہیں ایک گھٹیا ہاسپٹل ہی ملا تھا۔ شاہ میر دھیمے سے لہجے میں چیختا ہوا بولا۔ ایکسکیوز می، شاہ زیب آئی برو کو اٹھاتے ہوئے بولا۔ یار پلیز تم دونوں چپ ہو جاؤ، رومانشا آخر غصے میں بولا۔ شاہ میر پلیز یار، اب تم کچھ نہیں بولو گے؟ وہ ایک ڈاکٹر ہے اور ڈاکٹر ہونے کے ناطے وہ ہمیں سب کچھ بتا رہا ہے۔ شاہ زیب تم بھی تھوڑا سا یار اپنے لہجے میں سباؤ لاؤ اور بتاؤ کہ میرا کو کیا ہوا ہے۔ اس وقت ہمارے لیے میرا کی کنڈیشن کے بارے میں جاننا سب سے زیادہ ضروری ہے، نہ کہ ہم فالتو کی بحث کرتے ہوئے۔ تم دونوں اپنی بحث کو چھوڑ کر پلیز یار بتاؤ کہ میرا کی کنڈیشن ایسی کیوں ہے۔ تم دونوں میرے روم میں آؤ، وہاں بیٹھ کر بات کرتے ہیں، شاہ زیب کہتا ہوا آگے چل پڑا۔ میں کہیں نہیں جا رہا، تمہیں جانا ہے تو تم جاؤ۔ میں بولا اس کو کال کر کے میرا کو کسی اور ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرواتا ہوں۔ میری بات سنو شاہ میر، دیکھو یہ وقت نہ بحث کا نہیں ہے، اس وقت ہمیں ایک جان ہو کر میرا کی کنڈیشن کے بارے میں پتہ لگانا ہے کہ آخر اس سے کیا ہوا ہے۔ آج سے پہلے تو اس کی ایسی کنڈیشن کبھی نہیں ہوئی، تو آج ایسی کیا وجہ بنی کہ وہ ایک دم سے اتنی ڈپریشن میں چلی گئی۔ میں مانتا ہوں کہ وہ ڈری سہمی رہتی ہے اور وہ ہے دوسری لڑکیوں سے تھوڑا سینسٹیو، مگر آج سے پہلے وہ اس طرح سے بے ہوش ہو کر ہسپتال نہیں آئی۔ تو تمہارا بھی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ میرے ساتھ خوش نہیں ہے؟ شاہ میر نے رومانشا کی بات کا الگ ہی مطلب نکالا۔ ارے نہیں یار، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ ایک بھائی ہونے کے ناطے مجھے میرا کی آنکھوں میں نظر آتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ کتنی خوش ہے۔ رومانشا کو شاہ میر کی حالت سمجھ آ رہی تھی کہ اس کی میرڈ لائف پر کس طرح سے انگلیاں اٹھائی جا رہی تھیں۔ رومانشا پہلے دن سے ہی جانتا تھا کہ شاہ میر میرا کو کتنا پسند کرتا ہے، اور اسے اس بات کا بھی اندازہ ہے کہ میرا کی اس کنڈیشن کے پیچھے شاہ میر کی کوئی ریزن نہیں ہے۔ اس لیے وہ شاہ میر سے بہت ہی تحمل اور محبت بھرے لہجے میں بات کر رہا تھا اور اسے سمجھا رہا تھا۔ تو بس رومانشا، پھر بحث کس بات کی؟ مجھے لے جانے دو میری بیوی کو، میں اچھے سے ڈاکٹر کو اسے چیک اپ کرواتا ہوں۔ اس سے کچھ نہیں ہوا، بس تھوڑی سی تھکن کی وجہ سے اس کی طبیعت ایسی ہو گئی ہے، اور باقی جو وجہ ہے وہ میں خود پتہ لگوا لوں گا، مجھے اس ڈاکٹر کے منہ نہیں لگنا۔ شاہ میر دیکھو میری بات سنو، اس وقت میرا کی کنڈیشن نہیں ٹھیک، یہ تم بھی جانتے ہو، اور رہی بات ڈاکٹر شاہ زیب کی، یار تمہارے دماغ میں جو چل رہا ہے وہ پاس تھا، گزر چکا ہے، اب ایسا کچھ نہیں ہے، اس کا فیوچر تمہارے ساتھ ہے۔ وہ ایک ڈاکٹر ہے اور ڈاکٹر ہونے کے ناطے وہ ہمیں جو بتا رہا ہے وہ رائٹ ہے، اور وہ پہلے سے ہمیں جانتا ہے، اس لیے اس سے کچھ چھپا نہیں، وہ ہمیں اچھے سے بتا سکے گا کہ آخر اسے کیا مسئلہ ہے۔ پر تم پلیز یار، ریکویسٹ ہے، چلو ایک دفعہ ہمیں ان کے کیبن میں جانا چاہیے۔ رومانشا شاہ میر کی بات کو کاٹتے ہوئے بولا۔ فائن، شاہ میر سخت لہجے میں بولا، اور دونوں اٹھ کر ڈاکٹر شاہ زیب کے کیبن کی طرف چل پڑے۔ امی جان آپ چپ ہو جائیں، دیکھیں آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، میرا ٹھیک ہو جائے گی، میرا کو کچھ نہیں ہوگا۔ شاہ اور بھائی دونوں ہیں نا ان کے پاس، وہ بھی تھوڑی دیر میں آ کر ہمیں بتا دیں گے کہ اس سے کیا ہوا ہے۔ میرب اپنے معصومانہ لہجے میں اپنی ساس کو تسلی دیتے ہوئے بولی، جو تسبیح پڑھتے ہوئے ساتھ میں آنسو بہا رہی تھی۔ ختم؟ انٹرسٹنگ، امین بیٹا، بس دعا کرو وہ جلدی سے ٹھیک ہو جائے۔ بہن جی آپ پریشان نہ ہوں، کچھ نہیں ہوتا، ہو جاتا ہے، آج کل کی بچیاں نہ تو کچھ صحیح سے کھاتی ہیں، اوپر سے شادی کی تھکن بھی، آپ پریشان نہ ہوں، ہم ہماری بہو کو بالکل صحیح کر کے لے کر جائیں گے، میرا کی ساس مسکراتے ہوئے بولی۔ جی انشاءاللہ، میرب کی ماں بھی تھوڑا سا مسکرائیں۔ چلیں آپ لوگ بیٹھیں، میں آپ لوگوں کے لیے چائے لے کر آتا ہوں، ملک زبیر بولے۔
رومان رکو، میری بات سنو۔ ڈاکٹر شاہ زیب کے کیبن سے نکلتے ہوئے شاہمیر نے رومان شاہ کو روکا۔ کیا تمہیں سمجھ آ رہی تھی جو ڈاکٹر شاہ زیب نے کہا؟ رومان شاہ نظریں جھکائے بنا جواب دیے کھڑا ہوا تھا۔ ایسی کون سی بات ہے جو تم مجھ سے چھپا رہے ہو؟ کیا ہوا ہے اس کے پاسٹ میں؟ مجھ سے کچھ مت چھپانا۔ جو بات ہے مجھے صاف صاف بتاؤ۔ میرا حق ہے کہ میں اپنی بیوی کے بارے میں سب کچھ جانوں کہ ایسی کون سی چیز ہے جو میری بیوی کو پریشان کر رکھی ہے اور آج اس کی یہ حالت ہے۔ کیونکہ ڈاکٹر شاہ زیب کی باتوں سے مجھے اس بات کو تو اندازہ ہو گیا کہ میرا کی لائف میں کچھ تو ایسا گزرا جو میری نظروں سے اوجھل رہا، مگر تم اسے بخوبی جانتے ہو۔ رومان پلیز تم میرے صبر کا امتحان مت لو۔ اپنی اس چپی کو توڑ دو اور مجھے بتاؤ کہ میرا کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ بنا بات کی تہہ تک جائے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، شاہمیر فیصلہ کن انداز سے بولا۔ شاہمیر کی بات سن کر رومان شاہ نے اپنی نظریں نیچے جھکا لیں۔ رومان کیا اس کا مطلب میں یہ سمجھوں کہ اس کی معصومیت کا کسی نے فائدہ اٹھایا ہے؟ شاہمیر رومان شاہ کی چپ کا مفہوم سمجھتے ہوئے بولا۔ ہاں تم یہی سمجھو۔ میں یوں کہوں کہ یہی حقیقت ہے تو غلط نہ ہوگا، رومان شاہ نے بہت کم آواز میں کہا۔ تو رومان اگر میرا کی کوئی غلطی نہیں تو تم کیوں شرم سے نگاہیں جھکائے کھڑے ہو؟ شاہمیر کو رومان شاہ کا اس قدر شرمندہ ہونا اچھا نہیں لگا۔ شاہمیر میری بہن کے دامن پر کوئی داغ نہیں ہے۔ جب اس کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا اس وقت وہ بہت چھوٹی اور معصوم تھی، مگر وہ اپنے دماغ سے اس بھیانک عکس کو نکال نہیں پائی جس کی وجہ سے وہ بہت سینسٹیو اور ڈری سہمی رہتی ہے۔ شاہمیر تم اسے کبھی غلط مت سمجھنا، وہ بہت معصوم ہے۔ یہ بولتے ہوئے رومان شاہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ رومان کیا تم پاگل ہو؟ تم مجھے میری ہی بیوی کی کردار کی گواہی دے رہے ہو۔ اس کی کردار کا گواہ میں خود ہوں، اور تمہاری پرورش پر تو مجھے اس وقت بھی کوئی شک و شبہ نہیں تھا جب تم مجھے اور میں تمہیں ایک آنکھ نہیں بھاتے تھے۔ اب تو ہمارے بیچ میں ایک رشتہ قائم ہو چکا ہے۔ رومان تم نے اپنی بہن کی پرورش بہت اچھی کی ہے، اور تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں میرا کے کردار پر کوئی انگلی اٹھاؤں گا؟ شاہمیر کے ان لفظوں نے رومان شاہ کو بہت ہمت دی۔ رومان شاہ نے نظریں اٹھا کر شاہمیر کی جانب دیکھتے ہوئے خود سے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ شکریہ یار، اس گھڑی میں ہمارے ساتھ کھڑا رہنے کے لیے۔ رومان شاہ کو شاہمیر کے لفظوں سے بہت ہمت ملی تھی۔ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اجنبیوں کے جیسی۔ اگر وہ تمہاری بہن ہے تو میری بیوی بھی ہے۔ جتنا تمہارا فرض ہے اس کی حفاظت کرنا، اس سے کہیں زیادہ میرا فرض ہے کہ میں اس کی حفاظت کروں اور اس کے ہر دکھ درد میں اس کے ساتھ کھڑا رہوں۔ تم پریشان نہیں ہو، وہ جو کوئی بھی ہے اب وہ میرا مجرم ہے، میں اس تک پہنچ جاؤں گا۔ اتنا تو میں جان چکا ہوں، وہ جو کوئی بھی تھا اس وقت ہال میں موجود تھا۔ رائٹ، تم اتنی گارنٹی سے کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ شخص اس وقت ہال میں موجود تھا؟ رومان شاہ نے حیرانی سے پوچھا۔ کیونکہ میرا سارے راستے میرے ساتھ بالکل ٹھیک آئی تھی۔ اسے کوئی ڈپریشن نہیں تھا اور نہ ہی اس نے کوئی ایسی بات کی جس سے مجھے لگا ہو کہ اس کے دماغ میں کوئی پریشانی ہے۔ میرا اچانک سے اسٹیج پر بیٹھی ہوئی ایک دم سے گھبرائی تھی، کیونکہ اس کی آنکھوں نے کچھ تو ایسا دیکھا ہے جس سے اس کے ماضی کا گہرا تعلق تھا۔ آخر شاہمیر ایک پولیس والا تھا تو اس کے پولیس والے دماغ نے فوراً اسے سارا اسکیچ پک کیا۔ رومان کیا تم اس شخص کا چہرہ پہچانتے ہو؟ اس گھٹیا انسان کو تو میں ہزاروں کی بھیڑ میں بھی پہچان جاؤں گا۔ شاہمیر کے سوال کا رومان شاہ نے فوراً سے جواب دیا۔ تو ٹھیک ہے، اب تو اور بھی آسان ہے اس کو ڈھونڈنا۔ تم فی الحال میرے ساتھ باہر چلو، ہم چل کر ہماری فیملی کو بتاتے ہیں کہ میرا تھکن کی وجہ سے بے ہوش ہوئی تھی۔ ٹینشن کی کوئی بات نہیں ہے، اس کے بعد ہم دونوں CCTV کی فوٹیج دیکھتے ہیں، ہم دونوں مل کر اس خبیث کو ڈھونڈ نکالیں گے۔ میرا بیٹا اب ہم لوگ چلتے ہیں۔ میرا کی امی جان میرا کے پاس بیٹھی ہوئی اس کے بالوں کو پیار سے سہلاتے ہوئے بولی۔ امی جان میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی، میرا تکیے سے سر کو اٹھا کر اپنی امی جان کی گود میں رکھتے ہوئے بچوں کی طرح ضدی انداز میں بولی۔ نہیں میرا بیٹا، فی الحال اپنے گھر پر رکیں، یہاں پر سب لوگ ہیں آپ کا خیال رکھنے کے لیے۔ رومان شاہ اپنی ماں کا جواب سنے بنا ہی میرا سے مخاطب ہو کر بولا۔ میرے خیال سے رومان ہمیں میرا کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے، وہاں پر جانے سے اس کی طبیعت اور بہتر ہو جائے گی۔ رومان شاہ کی امی کو رومان کا یوں میرا کو رکنے کا بولنا اچھا نہیں لگا۔ امی جان میرے خیال
خیال سے میرا کو فی الحال اپنے گھر رکنا چاہیے۔ اگر ہم اس کو ساتھ لے کر جائیں گے تو اس طرح شاہ میر کو اس کی فکر لگی رہے گی، اور شاہ میر اپنے کام اس وقت کافی مصروف ہے، وہ بار بار ہماری طرف آ جا نہیں سکے گا۔ کوئی پریشانی کی بات نہیں، میرا اب ٹھیک ہے۔ شاہ میر کا جب بھی ٹائم لگے گا تو وہ میرا کو لے کر ہماری طرف چکر لگا لے گا۔ رومانشا شاہ میر کی نظروں میں میرا کے لیے فکرمندی دیکھ کر اندر سے اندر بہت مطمئن اور خوش تھا، اور وہ اس رشتے کو اور مضبوط دیکھنا چاہتا تھا تاکہ اس کی بہن اپنے گھر میں خوش رہے۔ شاہ میر بے شک منہ سے کچھ بول نہیں رہا تھا، مگر رومانشا کی جانچتی ہوئی نظریں یہ سمجھ چکی تھیں کہ شاہ میر کہیں نہ کہیں میرا کو بھیجنے میں ابھی انٹرسٹڈ نہیں تھا، اس لیے رومانشا نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے میرا کو رکنے کا کہا۔ ہاں بھائی، ابھی 2-4 دن میری بیٹی ہمارے پاس رہے گی، اور میں اپنی بیٹی کو اچھی طرح سے کھلا پلا کر صحت مند بناؤں گی۔ اتنے سارے مہمانوں کے ہجوم کی وجہ سے میری بیٹی بے ہوش ہو گئی تھی۔ میرا کی ساس مسکراتے ہوئے بیڈ کی دوسری جانب سے اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی، اپنا ہاتھ اس کے کاندھے پر رکھ کر اسے اپنے سینے سے لگا کر بڑی شفقت سے بول رہی تھی۔ چلیں امی جان، ہم چلتے ہیں، میرا کو آرام کرنے دیں۔ رومانشا نے ٹیبل سے اپنی گاڑی کی چابی اٹھاتے ہوئے کہا۔ رومان بیٹا، آپ لوگ کھانا کھا کر جائیں۔ رومان کی ساتھ بیڈ سے کھڑی ہوتے ہوئے بولی۔ نہیں آنٹی، جزاک اللہ، ابھی ہم لوگ گھر کے لیے نکلیں گے، کھانے کا پھر کبھی کھائیں گے، ابھی رات کافی ہو چکی ہے۔ پتہ نہیں بیٹا وہ دن کب آئے گا، شادی کے بعد تو آپ کبھی ہمارے گھر رکنے کے لیے آئے ہی نہیں۔ رومانشا کی ساس شکوہ گار نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی۔ انشاءاللہ میں بہت جلد میرب کو لے کر آؤں گا، اور آپ کی اس شکایت کو میں بہت جلد دور کر دوں گا۔ رومانشا تسلی دیتے ہوئے مسکرایا۔ تو بیٹا کیا آپ میرب کو بھی واپس اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں؟ کم سے کم اسے تو چھوڑ جائیں، جب سے رخصت ہو کر گئی ہے کبھی رکنے کے لیے نہیں آئی۔ میں بہت اداس ہو گئی ہوں اپنی بیٹی سے، کہتے ہوئے میرب کی ماں کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ آنٹی پلیز روئیں نہیں، آپ اپنی بیٹی کو آج اپنے پاس روک لیں۔ شاہ میرب کی ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر رومانشا کا دل پگھل گیا۔ حالانکہ یہ فیصلہ اس کے لیے کتنا مشکل تھا یہ بات تو اس کا دل ہی جانتا تھا۔ میرب کو وہیں چھوڑ کر رومانشا اپنی ماں کو لے کر گھر کی طرف نکل آیا۔ رومان، کیا تمہیں پورا یقین ہے کہ یہ وہی شخص ہے؟ رومانشا نے CCTV کیمرہ دیکھ کر جس شخص کی نشاندہی کی تھی، اس شخص کو دیکھ کر ACP شاہ میر کا جھٹکا لگا۔ اس گھٹیا شخص کو پہچاننے میں کوئی بھول نہیں کر سکتا۔ رومانشا نے غصے بھری نظروں سے CCTV فوٹیج کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا تم اس شخص کو جانتے ہو؟ شاہ میر کے حیران چہرے کو دیکھتے ہوئے رومانشا نے سوال کیا۔ ہاں، میں اس شخص کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں، یہ مجھ سے جونیئر تھا، میں نے اس کے ساتھ بہت سال کام کیا ہے، مگر اس وقت اس کا ٹرانسفر لاہور میں ہے، اور یہ گھٹیا انسان میرا بہت اچھا دوست بھی ہے۔ میں تو کبھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ یہ گھٹیا انسان ایسی حرکت بھی کر سکتا ہے۔ اب اس کا کیا کرنا ہے؟ تم مجھے یہ بتاؤ، اگر تم اس کو جانتے ہو تو اس تک پہنچنا تمہارے لیے اور بھی آسان ہو گیا رومان، اب تم بے فکر ہو، اب وہ تمہارا نہیں میرا مجرم ہے۔ میرا کی ہر ایک آنسو کا ازالہ کرنا پڑے گا۔ فی الحال میرا کو میں اس ماحول سے کچھ دن کے لیے دور لے کر جانا چاہتا ہوں، واپس آ کر اس کے گناہوں کا حصہ کروں گا۔ میرے خیال سے اب ہمیں گھر کے لیے نکلنا چاہیے۔ میں نے چھٹی کی درخواست دے دی ہے، مجھے پوری امید ہے مجھے چھٹی مل جائے گی۔ وہ دونوں آپس میں باتیں کرتے ہوئے شاہ میر کے آفس روم سے باہر آ گئے۔ اب تم گھر جاؤ، میرا تمہارا انتظار کر رہی ہوگی، اور میں بھی گھر چلتا ہوں۔ امی جان مجھ سے ملے بنا سوئیں گی نہیں، پہلے ہی میرے اس طرح گھر سے آنے کی وجہ سے پریشان تھی، بہت سوال کر رہی تھی امی جان کہ میں اس وقت کہاں جا رہا ہوں، مگر میں اس وقت ان کو کچھ نہیں بھی بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ رومان، تم نے نہ بتا کر بہت اچھا کیا۔ بہتر ہے کہ ہم گھر والوں کو اس معاملے سے دور ہی رکھیں، بہتر ہوگا۔ تم میرب سے بھی یہ معاملہ ڈسکس مت کرنا۔ اوکے، پھر ملتے ہیں، اور میرا اور تم نکلنے سے پہلے مجھے بھی انفارم کر دینا۔ ہاں انشاءاللہ، ضرور۔ ہاتھ ملاتے ہوئے دونوں اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر اپنے گھر چل دیے۔
ڈاکٹر ہما، میں آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ بتائیں آپ کب اپنے گھر والوں کو کب آپ کی طرف بھیجوں؟ ڈاکٹر شاہ زیب نے ایک دم سے ڈاکٹر ہما کو فون کر کے بولا تو ڈاکٹر ہما تو چند سیکنڈ کے لیے سکتے میں آ گئی۔ اس کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا جواب دے۔ ہیلو ڈاکٹر ہما، آپ میری بات سن رہی ہیں؟ ڈاکٹر شاہ زیب فون پر کوئی آواز نہ پا کر بولا۔ جی میں آپ کی آواز سن رہی ہوں، بس آپ نے جو بولا وہ میرے لیے خوشی سے کہیں زیادہ تھا، تو اس لیے میری خوشی سے آواز نہیں نکلی۔ مدھم آواز میں مسکراتے ہوئے بولی، تو ٹھیک ہے، آپ مجھے بتا دیجیے کہ میں کب اپنے گھر والوں کو آپ کی طرف بھیجوں؟ جی میں آپ کو رات تک بتا دوں گی۔ ڈاکٹر ہما کی تو خوشی سے آواز نہیں نکل رہی تھی، اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ سننا چاہتی تھی۔ ڈاکٹر شاہ زیب وہی بول رہا تھا۔ ڈاکٹر شاہ زیب اللہ حافظ کہہ کر فون بند کر چکا تھا۔ شاہ زیب کا دل رات سے بہت بری طرح سے دکھی تھا، جب سے شاہ میر نے اسے کڑے لفظوں میں اپنی بیوی سے دور رہنے کو کہا۔ کل شاہ میر کے الفاظوں نے اسے اندر تک جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا۔ اس نے کل دل سے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائے گا، وہ ڈاکٹر ہما کا ہاتھ تھام لے گا۔ اس نے دل سے یہ عہد کیا تھا کہ وہ پوری کوشش کرے گا اس رشتے کو پوری ایمانداری سے نبھانے کی۔ آخر ڈاکٹر ہما اتنی محبت سے پہل کرتے ہوئے اس کی جانب قدم بڑھا رہی تھی۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈاکٹر شاہ زیب نے ڈاکٹر ہما کو فون پر اپنی ہاں کا اقرار کر دیا تھا۔ رومانشا، کیا کر رہی ہو؟ میرب، ماما کے روم میں ہوں، ان سے باتیں کر رہی ہوں۔ رومانشا، اپنے روم میں جاؤ۔ میرب، کیوں؟ رومانشا، روم میں جاؤ، بتاتا ہوں، اور اب کوئی سوال مت کرنا۔ میرب کے فون پر رومانشا کے ٹیکسٹ میسج آ رہے تھے۔ شاہ، میں ماما سے باتیں کر رہی ہوں، اب میں کیسے ان کے پاس سے اٹھ کر اپنے روم میں جاؤں؟ کتنے دنوں کے بعد میری ماما سے ملاقات ہوئی ہے۔ میرب، میرا دماغ پہلے ہی اپنی جگہ سے خسکا ہوا ہے، مجھے روم میں کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا، اور اگر تم نہیں چاہتی کہ میں آدھی رات کو دن دناتا ہوا تمہیں لینے آ جاؤں تو چپ چاپ اپنے روم میں جا کر مجھ سے بات کرو۔ رومانشا کا دھمکی بھرا میسج پڑھ کر میرب ٹھنڈی آہ بڑھتی ہوئی ماتھے پر ہاتھ رکھ کر رہ گئی۔ اللہ میاں، کہاں پھنس گئی ہوں؟ اس سے تو بہتر تھا کہ یہ مجھے چھوڑ کر ہی نہیں جاتے۔ اب میں ماما کو کیا بولوں؟ میرب دل میں سوچتی ہوئی کڑ رہ گئی۔ میرب بیٹا، جاؤ، جا کر رومان سے بات کر لو۔ میرب کی ماں میرب کے فون پر آتے ہوئے میسج اور اس کے چہرے کے بدلتے ہوئے زاویے کو دیکھ کر مسکراتی ہوئی بولی، سوری ماما، وہ شاہ کو مجھ سے کچھ ضروری بات کرنی تھی۔ میرب شرما کر بات بناتے ہوئے بولی، جی بیٹا، میں اسی لیے تو کہہ رہی ہوں کہ آپ جا کر اپنے روم میں آرام سے شاہ کی ضروری بات بھی سنو اور آرام سے سو جاؤ، تم کافی تھکی ہوئی ہو۔ میرب کی ماں کو اپنی بیٹی کا شرمایا ہوا چہرہ دیکھ کر ہنسی آ رہی تھی۔ ماما پلیز میرا مذاق تو مت اڑائیں۔ میرب بچوں کی طرح اپنی ماما کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ اچھا نہیں اڑاتی، مگر جاؤ، جا کر رومان سے بات کرو، میں بعد میں کر لوں گی۔ میرب کو اپنی ماں کے سامنے یوں تو رومانشا سے بات کرتے ہوئے پکڑے جانے پر شرم آ رہی تھی۔ نہیں، بری بات ہے، فوراً سے جاؤ، جا کر اپنے شوہر سے بات کرو۔ شوہر کی بات نہ سننے پر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ بیوی کا اولین فرض ہے اپنے شوہر کا حکم ماننا، اس لیے اب تم میرے بیٹے کو تنگ مت کرو، جا کر اس سے بات کرو۔ میرب، میں بہت خوش ہوں تمہارے لیے کہ رومان تم سے اتنا پیار کرتا ہے، آج میری فکر دور ہو گئی رومان کو تمہارے لیے اس قدر بے چین دیکھ کر۔ میرب کی ماں مسکراتے ہوئے اپنی بیٹی کے ماتھے پر لب رکھ کر چوم رہی تھیں۔ تمہیں مجھ پر ترس نہیں آ رہا تھا پاگل لڑکی، ایکسکیوز دیے جا رہی تھی۔ رومانشا میرب کی ویڈیو کال پر آتے ہی بھڑک اٹھا تھا۔ شاہ، میں آپ کو ایکسکیوز نہیں دے رہی تھی، ماما مجھ سے باتیں کر رہی تھی تو مجھے یوں اچانک ماما کے پاس سے اٹھ کر آنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میرب منمناتے ہوئے نظر جھکائے شاہ کی بات کا جواب دیا، تمہیں صرف اپنی اور ماما کی فکر ہو رہی تھی، اور میرا کیا؟ رومانشا نے گہری نظروں سے اس کے ڈرے سہمے حسن کو دیکھا۔ وہ نظریں جھکائی ہوئی بچوں کی طرح معصوم چہرہ بنا کر رومانشا کی بات کا جواب دے رہی تھی۔ میری طرف دیکھو،
میرب نے آہستہ سے پلکیں اٹھا کر ویڈیو کال پر رومان شاہ کی جانب دیکھا۔ مجھے تمہارے بنا نیند نہیں آ رہی، لینے آؤں گا؟ گہری نظروں سے دیکھتا ہوا خمار ود لہجے سے بولا شاہ پلیز، یہ کوئی ٹائم ہے آنے؟ آپ سے ایک رات کا گزارا نہیں ہو رہا؟ میرب شاہ کی آنکھوں میں خماری دیکھ کر شرماتے ہوئے بلش کرنے لگی۔ ہائے ظالم، اس قدر اپنا گرویدہ کر لیا ہے آپ نے کہ اب تو ایک ایک سیکنڈ آپ کے بنا ہمیں صدیوں سے بھی زیادہ طویل لگا ہے۔ کیا بات ہے شاہ، آپ تو چند گھنٹوں کی دوری سے ہی دکھی شاعر بن گئے ہیں۔ میرب شاہ کے خماری بھرے انداز میں شاعری بولتے ہوئے دیکھ کر کھلکھلا کر ہنسی۔ ظالم لڑکی، ہنس لو جتنا ہو سکتی ہے۔ واپس سے میری حراست میں آنے کے بعد اگر تمہاری ایک ایک سیکنڈ کی دوری کو میں نے اپنی شدتوں سے پورا نہ کیا تو رومان شاہ میرا نام نہیں۔ شاہ پلیز، اگر ایک رات کے لیے چھوڑ گئے ہیں تو اب دھمکیاں دے کر ڈرائیں تو مت۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ یہ ایک رات میرے لیے کتنی مشکل بنی ہوئی ہے۔ ابھی 10 منٹ نہیں ہوئے مجھے روم میں آئے ہوئے کہ یہ روم مجھے کاٹنے کو دوڑ رہا ہے۔ آئندہ تمہیں کبھی بھی رات کو رکنے نہیں دوں گا۔ جب بھی جاؤ گی دن کو ملنے کے لیے جانا۔ رومان شاہ فیصلہ سنا چکا تھا۔ شاہ کو تمہاری محبت اور تمہاری عادت ہو چکی ہے، اس بات کا فائدہ مت اٹھانا جان شاہ۔ کبھی تم مجھ پر فدا تھی مگر آج تمہارا لمس میرا جنم بن چکا ہے، اس لیے اب دوری ناممکن نہیں رہی۔ اس لیے آج کے بعد یوں فاصلوں کو بڑھا کر میرے آتش عشق کو ہوا مت دینا، ورنہ انجام کی صورت میں میری شدتوں کو سہنا تم پر لازم ہوگا۔ میری جان، تمہیں چند گھنٹوں کی دوری نے مجھے یہ بتا دیا ہے کہ تم میرے لیے نشہ بن گئی ہو۔ شاہ کی آنکھوں میں خماری کا ایک جہاں آباد نظر آ رہا تھا جس کو دیکھ کر میرب نے گھبراتے ہوئے نظریں جھکا لیں۔ میرب کا دل شاہ کی خماری بھری نظروں سے گھبرا کر بے ترتیب دھن بجانے لگا۔ دھڑکنیں خوشی اور شرم ملی جلی کیفیت سے رقص کر رہی تھیں۔ اس کا دل کب سے شاہ کی زبان سے ایسے ہی لفظ سننا چاہتا تھا جو آج کل شاہ بار بار بول کر میرب کی جان لینے پر تلا تھا۔ بس کرو مت اتنا شرماؤ میری جان، کیوں اپنے شاہ کے صبر کا امتحان لے رہی ہو؟ تمہارا یہ شرمایا ہوا چہرہ تمہارے شاہ کو اور بہکا رہا ہے۔ یہ جو چند گھنٹوں کی رات باقی رہ گئی ہے میرے لیے یہ گزارنا بھی بہت مشکل ہو رہا ہے۔ شاہ پلیز آپ سو جائیں۔ شاہ کی خماری والی آواز سے گھبراتے ہوئے میرب نے مفت کا مشورہ دیا۔ رومان شاہ، میری جان مجھے نیند نہیں آ رہی۔ میرب، مگر شاہ مجھے آ رہی ہے۔ رومان شاہ، ہاں تو تم سو جاؤ۔ میرب شاہ، جب تک آپ کا فون بند نہیں ہوگا میں کیسے سو سکتی ہوں؟ میرب نے معصوم انداز سے سوال کیا۔ فون کو ایک جگہ پر سیٹ کر کے رکھ دو اور تم سو جاؤ۔ مجھے تمہیں دیکھے بنا نیند نہیں آئے گی۔ مجھے کم سے کم محسوس کرنے دو کہ تم میرے پاس ہو۔ شاہ پلیز، آپ بھی تھکے ہوئے ہیں، سو جائیں۔ میرب نے منت کرتے ہوئے کہا۔ میری جان، تھکا ہوا ہوں تو میں سچ میں بہت ہوں، مگر میری تھکن سونے سے نہیں اتر سکتی۔ میری تھکن اتارنے کے لیے تمہارا میرے پاس میری باہوں میں ہونا ضروری ہے۔ بے باکی سے بول کر مسکرا دیا۔ میرب نے کافی مذمتیں کھڑی کرنے کی کوشش کی جو کہ رومان شاہ کے ہر جواب پر دم توڑ رہی تھیں۔ آخر میرب بہت تھکی ہوئی تھی اس لیے تکیے پر سر رکھتے ہی سو گئی، جبکہ رومان شاہ اس کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے آتشی لبوں سے مسکرا رہا تھا، اپنی انگلی کو فون کی اسکرین پر رکھتے ہوئے میرب کے خوبصورت پنکھڑیوں کو رپ کر رہا تھا۔ اس نے اپنے لب میرب کی پنکھڑیوں پر رکھتے ہوئے اسکرین کو چوم لیا۔ آئی لو یو جان شاہ، ظالم لڑکی، کتنی پرسکون ہو کر سو رہی ہو اور یہاں تمہیں اپنی پناہوں میں لیے بنا میری آنکھوں میں نیند آنے کے لیے تیار نہیں۔ لگتا ہے کہ آج کی رات آنکھوں میں ہی کٹنے والی ہے۔ رومان شاہ نہ جانے کتنی دیر تک خود سے باتیں کرتے ہوئے میرب کو اسکرین پر دیکھ کر مسکراتا رہا۔ صبح 4 بجے کے قریب جا کر نیند کی دیوی رومان شاہ پر مہربان ہوتی ہوئی تو وہ تکیے پر الٹا لیٹا ہوا گہری نیند میں چلا گیا۔ مرحا ہوں میری جان، اٹھنے کا ارادہ نہیں ہے؟ رات کی دوائیوں کے زیر اثر سوئی ہوئی مرحا کو شاہ میر پاس بیٹھا ہوا بڑی محبت سے جگا رہا تھا۔ اس کے بالوں میں پیار سے انگلیاں پھیرتے ہوئے بڑی محبت سے اپنی نظریں اس کے چہرے پر مرکوز کیے ہوئے تھا۔ مرحا نے نیند کی خماری سے بھری ہوئی آنکھوں
سے شاہ میر کی جانب نظریں اٹھا کر دیکھا۔ اٹھ جاؤ میری جان، مجھے بہت بھوک لگی ہے، مجھے اپنی پیاری بیوی کے ساتھ ناشتہ کرنا ہے۔ شاہ میر کے لہجے میں ایک الگ ہی محبت اور نرمی تھی جس کو میرا کے دل نے محسوس کرتے ہوئے ایک بیٹ مس کی تھی۔ میرا نے کہیں نہ کہیں اپنے دماغ میں یہ سوچ رکھا تھا کہ کل ولیمے والے حادثے کے بعد شاہ میر اس سے ناراض ہوگا اور اس سے سوال پوچھے گا، مگر شاہ میر کے رد عمل سے ایسا کچھ بھی ظاہر نہیں ہو رہا تھا۔ میرا سوچتی ہوئی نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی کہ شاہ میر نے ابھی تک اس سے کوئی سوال کیوں نہیں کیا، بلکہ شاہ میر کا لہجہ پہلے سے بھی زیادہ نرم اور محبت بھرا تھا۔ میری جان، مجھے تم بعد میں اتنے غور سے دیکھ لینا، فی الحال تو میرا بھوکا پیٹ مجھے بد دعائیں دے رہا ہے۔ اٹھ جاؤ تاکہ ہم ناشتہ کر سکیں۔ میرا جو بڑے غور سے شاہ میر کے چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی، شاہ میر کے بولنے پر شرماتے ہوئے بیڈ سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میرا چپل پہنتی ہوئی واش روم میں فریش ہونے چلی گئی، جبکہ شاہ میر اپنے دماغ میں اس کے بارے میں سوچ رہا تھا جس کی وجہ سے میرا نے اتنے سال ڈرے اور سہمے ہوئے گزارے تھے۔ شاہ میر کا خون کھول رہا تھا، یہ سوچ کر کہ اس گھٹیا انسان جسے وہ اپنا ایک اچھا دوست سمجھتا تھا، اس نے میرا کے معصوم بچپن پہ ایک کالا عکس چھوڑا ہے جس کو وہ اتنے سالوں بعد بھی بھلا نہ سکی تھی۔ اب شاہ میر کو سب دھندلی تصویریں صاف دکھائی دے رہی تھیں، کیونکہ وہ جب بھی میرا کے نزدیک جاتا تو میرا گھبرا جاتی تھی، کیونکہ وہ میرا کی آنکھوں میں ہر بار اپنے لیے محبت محسوس کرتا تھا، مگر ساتھ میں ایک انجان سا ڈر بھی اس کی آنکھوں میں صاف دکھائی دیتا تھا، جس کو شاہ میر سمجھنے کی کوشش کرنے کے باوجود بھی سمجھ نہیں سکا تھا۔ کمینے، تمہارے تو میں اتنے ٹکڑے کروں گا کہ کوئی گن بھی نہیں سکے گا، مگر اس سے پہلے مجھے میری معصوم محبت کو اس ڈر کی دنیا سے دور لے جا کر اس کے دل میں اپنے لیے چھپی ہوئی محبت کو اجاگر کرنا ہے، اس کے دل میں اپنی اتنی جگہ بنانی ہے کہ وہ اپنے زبان سے مجھ سے محبت کا اعتراف کرے، اسے اپنی محبت کا مان اور اعتماد اس قدر دینا ہے کہ اس کے دماغ سے تمہارے گندے عکس کا ڈر نکل جائے۔ شاہ میر سوچتے ہوئے بیڈ سے کھڑا ہو گیا۔ وہ میرا کو کشمیر لے کر جانا چاہتا تھا تاکہ جہاں پر جا کر وہ میرا کے دل سے اس ڈر کو ہمیشہ کے لیے ختم کر کے میرا کے اور اپنے رشتے بے حد مضبوط بنا سکے۔ وہ میرا کو اپنا بھرپور وقت دے کر اپنے رشتے کو آگے بڑھانا چاہتا تھا، کیونکہ اب یہ بے حد ضروری ہو گیا تھا۔ اسے لگتا تھا جیسے جیسے وقت گزرے گا میرا اس سے اور دور ہوتی جائے گی۔ یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ۔ امید ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں۔ اب ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔